अल्लाह का दुश्मन कौन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, हमने इससे पहले आपकी खिदमत में दर्स अखलाक़ में पेश किया कि कौन लोग अल्लाह के मुहिब हैं, अल्लाह के दोस्त कौन अफराद हैं, और हमने आयात क़ुरआनी से आप हज़रात की खिदमत में पेश किया कि अल्लाह किन लोगों को दोस्त रखता है। आज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि कौन अफराद अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हैं। क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं, उन तमाम अफराद के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, उसे शेयर किया है, उसे लाइक किया है। मज़ीद हम दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल की तरफ लोगों को मुतवज्जे करें, और जिन अफराद ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम पेश कर रहे हैं कि कौन अफराद हैं जिन्हें अल्लाह दोस्त नहीं रखता, जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता है। नंबर एक, जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता वो ज़ालिम अफराद हैं। ज़ालिमों को अल्लाह दोस्त नहीं रखता है। ख्वाह वह किसी कौम पर जुल्म करें, समाज के किसी तबके पर जुल्म करें, अपने पड़ोसियों पर जुल्म करें, बच्चों पर जुल्म करें, अपने घर के अफराद पर जुल्म करें, या यहाँ तक कि ख़ुद अपने नफ्स पर जुल्म करें। अपने नफ्स पर जुल्म का क्या मतलब वो ख़ुद को गुनाहों से आलूदा करें। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, सूरह आले इमरान आयत नंबर 57, कि अल्लाह ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखता है। ज़ालिम कौन अफराद हैं? जो तशद्दुद करते हैं, जो लोगों को सताते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, या जो लोगों को उनके हक़ से महरूम करते हैं, या जिनका हक़ नहीं है उन्हें कोई चीज़ पहुंचाते हैं, नाहक़ किसी चीज़ को किसी जगह ले जा कर के रख देते हैं, इसे जुल्म कहते हैं। या ख़ुद अपने आप को गुनाहों से आलूदा करना, ये भी जुल्म है। चुनांचे सूरह निसा की आयत नंबर 64 में इरशाद हुआ, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। क्या है रसूल, वो लोग कि जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है वो आपके पास आएँ और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के रसूल उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, तो बेशक वो पाएंगे कि अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला और रहमतें बरसाने वाला है। इसमें आपने गौर किया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, वो लोग कि जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तो वो लोग मुराद हैं कि जो गुनाह कर बैठे या जिन्होंने ख़ुद को गुनाह से आलूदा किया। असल में जुल्म कहते हैं किसी नामुनासिब जगह पर कोई चीज़ रख देना। तो आपने गुनाह किया यानी नामुनासिब जगह आप पहुंच गए, ख़ुद को नामुनासिब जगह ले गए जो आपके शान शान नहीं थी, आपके लिए नामुनासिब थी, इसलिए वो भी जुल्म है। दूसरे, फ़साद फैलाने वाले, सूरह माइदा आयत नंबर 64 में इरशाद हुआ, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह फ़साद फैलाने वालों को दोस्त नहीं रखता। कोई भी काम करना जिससे फ़साद फैले, आजकल जगह जगह फ़साद फैलाने का मुकाबला हो रहा है कि किस मौजू को छेड़ करके फ़साद फैलाया जाए। कभी कुरान मजीद की आयत पर एतराज़ करके, कभी नमाज पर एतराज़ करके, कभी हिजाब पर एतराज़ करके, पर्दे पर एतराज़ करके। ये सारी चीज़ें फितना और फ़साद में आती हैं कि कुछ लोग कौमों को बांटना चाह रहे हैं, आपसी भाईचारा ख़त्म करना चाह रहे हैं,
سماج میں فتنہ و فساد کے بیج بو رہے ہیں، یا اگر مسلمان بھی ہے دوسرے مذہب کا کوئی جلوس جا رہا ہے یا ان کا کوئی مذہبی پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں رخنہ اندازی کرنا، اس پہ پتھر پھینکنا، انہیں پریشان کرنا، انہیں ڈسٹرب کرنا، یہ بھی فساد میں آتا ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے فتنے کی آگ لگ جائے اور لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگیں، ایک دوسرے سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیں۔ اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور بھی فساد میں اور بھی چیزیں ہیں، گناہوں کو رائج کرنا، فحشا کو رائج کرنا، عریانیت کو رائج کرنا، جہالت کو رائج کرنا، یہ ساری چیزیں فساد میں آتی ہیں۔ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ایسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں، انہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ تیسرے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا ہے وہ اسراف کرنے والے ہیں، مال و دولت کو بغیر کنٹرول کے خرچ کر رہے ہیں۔ بجلی ہے، پانی ہے، غلہ ہے، میوہ جات ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، ان سب کو برباد کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جنہیں یہ سب چیزیں میسر نہیں ہیں، کپڑے ہیں انہیں برباد کر رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے سماج میں غربت اور افلاس بڑھتی ہے۔ اس لیے اسراف سے بچنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے وہ کسی سرکار کا مال بعد میں ہے، کسی کمپنی کا بعد میں ہے، کمپنی کا مال بعد میں ہے، سب سے پہلے وہ مال خدا ہے۔ ایک ایک چیز کا مالک خدا ہے، پانی کے ایک ایک قطرے کا اصل مالک خدا ہے، ایک ایک دانے کا مالک خدا ہے۔ اس لیے اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوا ان المسرفین هم اصحاب النار، سورہ یونس آیت نمبر 83، بے شک اسراف کرنے والے جہنمی ہیں۔ ہم اصحاب النار، یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ اس لیے اسراف سے بچنا چاہیے۔ بجلی کھلی چھوڑے ہوئے ہیں، یہ اسراف ہے، یہ بجلی کی بربادی ہے۔ اس لیے اسراف سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جتنی چیزیں بھی آپ برباد کر رہے ہیں ان سب کا شمار اسراف میں ہے۔ اور اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ خیانت کرنے والا چوتھا گروہ جنہیں اللہ دوست نہیں رکھتا، ان اللہ لا یحب الخائنین، سورہ انفال آیت نمبر 58، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ خیانت کیا مطلب؟ آپ کے حوالے کچھ کیا گیا کہ آپ کسی تک پہنچا دیں اور آپ گول کر گئے، اس میں سے کچھ پیسہ گول کر گئے یا سب کا سب گول کر گئے۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ کو سرکار نے کوئی امانت دی کہ لوگوں تک پہنچا دیں، آپ اس میں گول مال کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ خیانت سے سرکاریں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، خیانت سے حکومتی نظام تباہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے آج ساری دنیا کی سرکاریں اس بات کو لے کر کے فکر مند ہیں اور جتنا مؤثر طریقہ ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی رقم ہے یا جو بھی سامان ہے، خواہ راشن ہے، وہ ضرورت مند تک یقینی طور پر پہنچے۔ ایسا نہیں ہو کہ اس میں لوگ خیانت کر جائیں اور گول مال کر جائیں۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح خیانت میں غلط علم کسی کو دینا، یا جو بچے آپ کے حوالے کیے گئے ہیں پڑھانے کے لیے انہیں علم نہ دینا، ان کا وقت ضائع کرنا، یہ بھی خیانت میں شمار ہے کہ آپ صحیح علم دیں۔ غلط علم دینا بچوں کو، یا غلط باتیں ان کو بتانا، غلط عقیدہ بتانا، یہ بھی خیانت میں شمار ہے اس کا۔ آپ ایسی باتیں نہ بتائیں جو ان کے لیے مضر ہوں، ایسی باتیں نہ بتائیں کہ جس سے ان کا کیریئر اور ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ ان سب چیزوں کا شمار خیانت میں ہے۔ پانچویں، تکبر کرنے والے۔ تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا اللہ نے حکم دیا
کہ ان کی تعظیم کا سجدہ کرو تمام فرشتوں کو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو اپنے خیال پر چلتے ہیں، مختالن خیال سے بنا ہے، جو اپنے خیالات ایجاد کرتے ہیں اور اپنے خیالات سے چلتے ہیں، فخورا اپنے پر فخر کرتے ہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ یہ خام خیالی اور یہ فخر فروشی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے حکم خداوندی سے سرپیچی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل تکبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے خضوع اور خشوع نہ کرنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اس اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا اور لوگوں کو نیچا جاننا، لوگوں کی اہانت کرنا۔ ایسے ہی کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ متکبر ہے۔ تکبر کی تعریف ہے کہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حکم خدا سے سرپیچی کرنا، عدول کرنا، اس کو نہ ماننا، خواہ یہ حکم خدا نماز کے لیے ہو، روزے کے لیے ہو، حج کے لیے ہو جس کے پاس استطاعت ہو، یا یہ حکم خدا مودت اہل بیت کے بارے میں ہو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں طرح طرح سے متوجہ کیا ہے۔ مثلا فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ قربا سے مودت اختیار کرو، ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ جب اصحاب نے پوچھا، تفسیریں دیکھیں، تمام کتابوں میں آپ کو یہ تفسیر ملے گی کہ جب پوچھا، کتابیں بھری ہیں علماء اسلام کی، اصحاب نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے قرابت دار ہیں؟ کہا کہ وہ فاطمہ زہرا ہیں، ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں اور حسن و حسین ہیں۔ تو مودت اہل بیت سے سرپیچی اور اس میں خام خیالی کرنا، اپنی فکر کے مطابق چلنا حکم خدا کے مقابلے میں، یہ بھی تکبر ہے اور یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور چھٹا گروہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کفران نعمت کرنے والے افراد جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ جن نعمتوں سے نوازتا ہے ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، نعمتوں کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ ربا کو یعنی سود کو ختم کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، ویربی الصدقات اور نیکیوں کو پالتا ہے۔ یعنی اگر تم سود کما رہے ہو یہ سوچ کے کہ اس سے مال و دولت بڑھے گی، اس میں اضافہ ہوگا، تو یہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن اگر تم 1 روپیہ بھی نکالتے ہو تو یہ کبھی مت سوچنا کہ یہ ضائع و برباد ہو جائے گا، بلکہ اللہ اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ جب روز محشر تم دیکھو گے تو پہچان نہیں سکو گے کہ یہ اتنی بڑی دولت کہاں سے۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ وہ جو تم نے رقم نکالی تھی، مختصر سی رقم، وہ بڑھتے بڑھتے آج اتنی بڑی رقم ہو گئی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کفران نعمت کرنے والے گنہگار لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ کفار کے بعد فوراً اثیم، گنہگار لوگوں کو، آلودہ لوگوں کو، ایسے معصیت کاروں کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا کہ تاریخ میں کتنی ایسی قومیں ہیں جو نعمتوں کی ناشکری کرنے پر تباہ و برباد ہو گئیں۔ آج بھی دنیا میں جن ملکوں کو خداوند عالم نے نعمتوں سے نوازا ہے، دولتوں سے نوازا ہے، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نعمتیں اور دولتیں ضائع نہ ہوں، اور ان نعمتوں اور دولتوں پر وہ اکڑے نہیں، بلکہ خلق خدا کی خدمت کریں، مخلوقات خدا کی خدمت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کی ناقدری کریں اور وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ دوست نہیں رکھتا، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ خداوند عالم ہمیں ان امور سے بچائے، ان گناہوں سے بچائے
کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور ہم میں وہ اوصاف خدا پیدا کرے کہ جو اللہ کی محبت کا سبب بنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔